अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सामीन। आज हम एक नई नावल के साथ हाजिर हैं। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है धड़कन। धड़कन बाय उम्मे ईमान फ़ातिमा। चलें आगाज़ करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए। आहिल शाह अपनी पिजारों को साइड पर लगाता रात के वक्त ठंडी हवा का मज़ा लेता हुआ फुटपाथ पर चल रहा था, जब ही उसकी नज़र एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी जो कि गजरे बेच रही थी। वो चलता हुआ वक्त ठंडी हवा का मज़ा लेता हुआ फुटपाथ पर चल रहा था, जब भी उसकी नज़र एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी जो कि गजरे बेच रही थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके साथ ही बैठ गया। उस लड़की ने झुककर अपने दुपट्टे को सही किया और मोहतात निगाहों से इर्द गिर्द देखा। गजरे क्यों बेचती हो? आहिल शाह ने पूछा। तो उस बच्ची ने अपनी सियाह आँखों से उसे देखा। क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं और इससे मेरे घर का खाना पकता है। वह सर झुकाए बोली, पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, मगर सरकारी स्कूल में। मगर पहले पापा घर के राशन के लिए मजदूरी करते थे। अब मुझे आना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा अल्लाह के पास चले गए हैं। ना तो मेरी माँ है और ना तो मेरी माँ और छोटा भाई मेरी जिम्मेदारी है, और उनको भूख लगती है और मुझे भी, और चाची हमें खाने को नहीं देती। वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली, तो ये प्रॉब्लम है। क्यूट गर्ल, चलो आज से एक डील करते हैं। मैं तुमसे सारे गजरे रोज़ ख़रीदूँगा, ठीक है ना? वो मुस्कुराकर बोला। सच? वो एक्साइटेड लहजे में बोली। बिल्कुल सच, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दोगी, और जितने मैं पैसे दूंगा वो सारे के सारे तुम लोगी। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। थैंक यू, उसने कहते हुए अपने सारे गजरे शॉपर में डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। आहिल शाह ने हज़ार हज़ार के उसे 5 नोट दिए तो वो हैरान सी उसे देखने लगी। इतने सारे का नहीं है ये, वो झिझकते हुए बोली, और फिर 1,000 का नोट लेकर बाकी सारे उसे वापस कर दिए। क्यूट गर्ल, अभी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जितने पैसे दूंगा तुम चुपचाप लोगी, वो रूठे हुए अंदाज में बोला। और फिर शॉपर में से 2 गजरे निकालकर उसके हाथों में पहनाने लगा। वो लड़की आंखों में हैरत भरे तासरात लिए उस अपाले मुजस्मे को देख रही थी। वो महज 12 साल की थी। 12 साल की थी तो बस हैरान ही हो सकती थी। शायद उसकी जगह कोई और होता तो उस हसीन इंसान की एक झलक पर दीवाना हो चुका होता। तुम्हारा नाम क्या है? बिया, वो जवाबन आहिस्ता से बोली। चलो अब अपने पैसे समेटो, निकलो यहाँ से, वो उठते हुए बोला। नहीं, मैं ये सारे पैसे नहीं लूँगी। मेरी माँ कहती है कि सिर्फ अपने हक हलाल की कमाई लेनी चाहिए और उसी में अल्लाह बरकत रखता है, और मैं सिर्फ वही लूँगी, और फिर हमें सिर्फ एक टाइम का खाना ही तो खाना है। इतने पैसों का क्या करेंगे? वो सर झुकाए बोली। आहिल शाह को अब की हैरानी हुई। किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी, उसे कोई दौलत का लालच नहीं था। शायद बच्ची थी, अभी उसे पैसों की वैल्यू का मालूम नहीं था। बात तो अच्छी की है। खैर, तुम्हारी इज्जत नफ्स को कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मैं ये पैसे रख लेता हूँ, लेकिन कल से मैं इसी टाइम आऊँगा, अपने गजरे लेकर जाऊँगा, आहिल शाह ने कहा, और फिर वो उठकर चला गया। फिर यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। आहिल शाह आता और गजरे ले जाता, उससे ढेरों बातें करता और चला जाता। और एक दिन उसे बिया नामी लड़की ने उससे ये पूछा कि वो ये गजरे किसके लिए लेकर जाता है, तो उसके चेहरे पर एक चमक सी उभर आई। अपनी भाभी जान के लिए। आहिल शाह के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उनको मिलते हुए 6 महीने हो चुके थे। आज वो बहुत चुपचाप सा था। आपको क्या हुआ? मेरे भैया भाभी मुझे हाई स्टडी के लिए बाहर भेज रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिया को ना जाने उसका जाने का सुनकर बुरा क्यों लगा, मगर वो खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से बोली। कहाँ अच्छी बात है? मैं अपने भैया भाभी जान के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरी अपिया कहती हैं कि बस आओ तो जाना पड़ेगा, वो मुंह लटका कर बोला। फिर कुछ देर वो बैठने के बाद वापस चला गया, और वो उस दिन आखिरी बार उससे मिलने आया था। फिर दोबारा कभी मिलने नहीं आया। बिया रोज़ वहाँ पर फूल बेचकर वापस पलटती, मगर उसकी निगाहें आज भी आहिल शाह को तलाश करती थीं। अबिया,
گھر پہنچی تو ریحان سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روک گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمہاری ماں نے دیکھ لیا نا، پھر سے الزام لگانے آ جائیں گی۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا کیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، امی نے جو کچھ بھی کل تمہارے یہاں جا کر کہا اس کے لیے۔ ریحان نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ تمہارے افسوس کرنے سے کیا ہوگا ریحان؟ تم نے مجھے اپنے پیچھے لگایا تھا نہ، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، مگر کل جب چاچی کو رشتہ لینے بھیجا تم نے اوپر تو وہ آ کر اونچی اونچی آواز سے مجھ پر بہتان لگانے لگی۔ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور میں نے تم سے کہا کہ اگر کرنا چاہتے ہو تو رشتہ بھیجو۔ اگر تم اپنی ماں کو منا نہیں سکتے تھے تو تمہارے پیار کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، تم بھی اسے میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے تو بعد میں کیا کرو گے؟ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی۔ میں انہیں منا لوں گا اور ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، پلیز ایک بار مجھ پہ یقین کر لو، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ میری ایک بار بات تو سن لو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ریحان، اندر سے چاچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ تیزی سے بات کو بیچ میں ہی چھوڑتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھیا تلخ مسکراہٹ سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کر پہنچی تو اس کا 14 سالہ بھائی ربی وہاں چرپائی پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا اور ماں وہاں بنے کچن میں سالن بنا رہی تھی۔ آپی، وہ سر نے کہا ہے اگر میری فیس اس مہینے کے آخر تک جمع نہیں ہوئی تو میں میٹرک کے پیپرز نہیں دے پاؤں گا۔ وہ آہستہ سے بولا تو ابھیا اس کے بال بکھیرتے پاس بیٹھی۔ فکر مت کرو، میں ایڈوانس فیس لے لوں گی، میری نوکری لگ گئی ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا، واقعی کیا نوکری کرنی ہے اور تنخواہ کتنی ملے گی؟ اس کی ماں نے پاس آ کر پوچھا۔ وہ ایک ٹیچر کی نوکری ملی ہے اور بس وہاں جا کر بچوں کو پڑھانا ہے اور 15-16 ہزار دے دیں گے، وہ آہستہ سے بولی۔ اتنی تھوڑی تنخواہ میں کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے افسردہ انداز میں کہا۔ امی، ابھی تھوڑی ہے تو کیا ہوا، آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی۔ پھر آپ بھی جانتی ہیں نا، میں نے صرف انٹری کی ہے اور اتنی پڑھائی والی کو ایسی نوکری ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، وہ جلدی سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی ماں نے کہا اور پھر دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بوجھل دل سے کمرے میں آئی اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری ماں، میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں کہ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کروں گی، مگر مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں صرف 4-5 ہزار روپے ملے ہیں اور اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ تصور میں ان سے مخاطب ہوئی۔ پھر اگلے دن وہ صبح اٹھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر سے رکشہ کروا کر ایک ہوٹل کے سامنے پہنچی۔ وہاں موجود اسٹاف روم میں پہنچی تو اس کی دوست ندا وہیں پر موجود تھی۔ جلدی سے یونیفارم چینج کر لو، دراصل ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ آ رہا ہے یہاں پر، سر نے کہا ہے اسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس شخص کی بہت اہم میٹنگ ہے۔ ندا نے اسے انسٹرکشن دی تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چلانے لگی۔ آج پہلا دن تھا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ندا کے ساتھ ہی اس شخص کے کمرے میں کافی پہنچانے کے لیے پہنچی اور دروازہ ناک کیا تو اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ اندر سے اس شخص کی آواز سنائی دی۔ روم سروس، ندا نے پکارا تو ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ شخص دوسری طرف منہ کے ایک بچے کو کندھے پر لگائے فون سن رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ پلٹا تو ابھیا اسے دیکھ کر ایک دم چونک گئی، مگر جلد ہی وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکی تھی۔ ندا جلدی سے کافی بنا کر اس شخص کی طرف لے گئی۔ وہ چپ چاپ ایک سائڈ پہ کھڑے برتن خواہ سیٹ کیے جا رہی تھی۔ بچے نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ آج چپ نہیں ہونا۔ پلیز بابو چپ ہو جاؤ نا، اتنا تنگ مت کرو بابا کو، وہ بولا تو ابھیا کی آنکھوں میں نمی سے محسوس ہوئی۔ پھر وہ دھیرے سے چلتی ہوئی پاس آئی اور غور سے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے پڑے تھے، جو بتا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ سر، اسے مجھے دے دیجیے۔ ہرگز نہیں، تم لوگ بچوں کی کیئر نہیں کر سکتے ہو اور ایسے ہی نمبر بنانے کے لیے آ جاتے ہو، وہ تڑک کر بولا۔ اس کے انداز پر ابھیا کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خود پر قابو پا گئی۔
سر ایک بار آپ دے تو دیجیے, آپ کافی پی لیجیے, تب تک میں بچے کو سنبھال لوں گی, وہ بولی تو اس نے متبذب انداز میں اسے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن بچے کو لے کر کہیں نہیں جاؤ گی, ادھر میرے سامنے ہی بیٹھی رہنا. وہ جلدی سے بولا. ابیا نے اس بچے کو کندھے سے لگایا اور اسے تھپتھپاتے ہوئے لوری گنگنانے لگی, اور آہل اس کی آواز سن کر گم سا ہو گیا. اس کی آواز کا ہی کمال تھا کہ وہ بچہ اس کے کندھے سے لگ کر سو چکا تھا. ابیا نے آہستہ سے سامنے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گرد تکیہ لگاتے ہوئے مڑی تو آہل شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. تھینک یو سو مچ, یہ آپ کا معاوضہ. اس نے اپنے بٹوے میں سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. سوری سر, ہر چیز کی قیمت نہیں ہوتی, اور معاف کیجیے گا, میں نے آپ سے پیسے لینے کے ارادے سے یہ سب نہیں کیا تھا. وہ اسپاٹ لہجے میں بولی اور پھر پیسے ہی اگنور کرتے ہوئے باہر نکل گئی. ندا بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی. ارے تم پاگل ہو, لے لیتی پیسے, ہم دونوں آدھے آدھے کر لیتے. ندا نے اسے گھرکتے ہوئے کہا. پلیز ندا, میں ایسے پیسے کیوں لوں؟ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس بچے کو چپ کروایا ہے, اور انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے, ہمیشہ ہی دوسرے انسان کو پیسے میں ہی تولتا ہے. وہ تڑک کر بولی. ہمیشہ مطلب کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ ندا نے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر نفی میں سر ہلا گئی. پھر وہ ندا کے ساتھ باقی کمروں میں بھی روم سروس لینے لگی. کچھ دیر گزری تو وہ بھی اسٹاف روم میں آ کر کھانا کھانے لگی تھی کہ مینیجر ہانپتے کانپتے اس کے پاس آیا. پلیز جلدی چلو, آہل سر کا بہت غصے سے برا حال ہے. وہ کب سے تمہیں بلانے کی کوشش کر رہے تھے, مگر تمہارا نام ہی نہیں انہیں پتا تھا. وہ تو ندا نے اب بتایا تو میں جلدی سے بھاگ آیا ہوں تمہارے پاس. پلیز چلو, ان کا بچہ بہت رو رہا ہے, مینیجر نے کہا تو اس نے اپنے ٹفن بیگ کے اندر رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے ان کے ساتھ باہر نکل گئی. کچھ دیر میں وہ آہل شاہ کے کمرے میں دوبارہ موجود تھی, اور وہ بچے کو چپ کرانے میں بے حال ہو رہا تھا. جیسے ہی ابیا نے جا کر اس بچے کو تھاما تو وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا. واٹ دا ہیل, بابو بابا کو اتنی دیر سے چپ کروا رہے تھے اور آپ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ تب کر ایسے بولا جیسے وہ 6 ماہ کا بچہ اس کی ساری باتیں سمجھتا ہو. سر کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی لمس اچھا لگتا ہے. اور آہستگی سے بولی. ارے لمس تو ٹھیک ہے, لیکن بھوک لگی ہے, دودھ پلا رہا تھا, وہ تو پی لیتا کم از کم. وہ چڑ کر بولا. لائیے مجھے دیجیے دودھ, میں پلاتی ہوں, اس نے کہا تو آہل شاہ نے دودھ کی بوتل اسے تھمائی تو ابیا ایک دم چونک گئی. اتنا گرم دودھ؟ ابیا نے ہاتھ کی پشت پر ڈال کر گھبرا کر کہا. گرم تھا کیا, مگر مجھے تو محسوس نہیں ہوا, ایسا لگا نارمل ٹیمپریچر ہے. وہ سر کھجا کر بولا. دودھ کو بوتل سے چیک نہیں کرتے, ہاتھ کی پشت پر ڈال کر چیک کرتے, پھر اس کا ٹیمپریچر معلوم ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ اس کے منہ میں چھالے بن سکتے تھے. وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی. ہاں ٹھیک ہے, میں نے کون سا بچے پالے, پہلا بچہ ہے تو اب آہستہ آہستہ ہی سیکھوں گا نا. وہ جلدی سے بولا. ابھی سر جھٹک کر اس بچے کو دودھ پلانے لگی, پھر اسے کندھے سے لیے ڈگار دلایا اور بیڈ پر لٹا دیا. وہ کلکاریاں مارتے ہوئے ہنسنے لگا تھا. آہل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے سکھ کا سانس لیا تھا. تھینک یو مس, وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا. مگر اب کی بار اس نے پیسے دینے کی غلطی نہیں کی تھی. وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گئی. گھر پہنچی تو اس کی ماں کافی زیادہ پریشان تھی. اتنا لیٹ آیا کرنا ہے کیا, اس کی ماں نے پوچھا. جی شام 5 بجے تک ہے, میری ڈیوٹی وہ اسکول کے بعد ٹیوشن ہے نا, وہ بھی پڑھاؤں گی. وہ سر جھکائے پھر سے جھوٹ بولی. میری ڈیوٹی وہ اسکول کے بعد ٹیوشن ہے, وہ پھر سے بولی, اور پھر افسردہ سے کمرے میں آئی اور ایک سائڈ پہ پڑا بڑا سا باکس کھولا. اس میں ڈھیروں پھولوں کے سوکھے گجرے پڑے تھے اور انہیں بڑا سنبھال کر رکھا گیا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی. پھر اسے بند کرتے ہوئے وہ اپنے پلو سے آنکھیں صاف کر گئی. رات کو وہ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا. کوئی ان نون نمبر تھا. وہ کال ریسیو کرتے موبائل کان کو لگا گئی, مگر دوسری طرف سے بچے کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی. ہیلو مس ابیا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آہل شاہ کی آواز سن کر وہ حواس باختہ سی ہو گئی تھی. وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی. یس سر, آپ نے فون کیوں کیا ہے مجھے, اور وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ بولی. آئی ایم ریئلی سوری, میں جانتا ہوں کہ یہ سونے کا وقت ہے, مگر پچھلے 2 گھنٹے سے رو رہا ہے میرا بیٹا, پلیز لوری سنا دیجیے. وہ بولا. واٹ, میں آدھی رات کو لوری پڑھوں گی تاکہ ارد گرد کے سارے لوگ جاگ کے ہماری چھت پر دیکھیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی. پلیز مس ابیا, میرا بچہ رو کے گھپ چکا ہے,
کھپ چکا ہے، وہ سو نہیں رہا۔ آپ نے دوپہر کو اسے سنائی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ سو گیا تھا، پلیز ایک بار سنا دیجیے، آہل شاہ نے کہا تو وہ دروازہ بند کرتی لوری گانے لگی۔ ایک منٹ، آپ کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی تصویر بھی اسے نظر آتی رہے۔ وہ جلدی سے بولا، میرے پاس بٹنوں والا موبائل ہے سر، اور اس پہ واٹس ایپ نہیں بنتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اور وہ سپاٹ لہجے میں بولی، واٹ، اس دور میں یہ بابا آدم کا فون کون یوز کرتا ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا، ہم جیسے غریب لوگ کرتے ہیں سر، جن کے پاس صرف 2 وقت کی روٹی کے پیسے ہوتے ہیں، اور ہمارے موبائل تفریح کے طور پر نہیں ہوتے، صرف باہر دیر ہونے کی صورت میں اپنی خیریت بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو آہل شاہ چپ ہو گیا، پھر اس نے لوری گنگنائی تو کچھ دیر وہ بچہ روتا رہا، اور پھر ایک دم چپ ہو کر وہ سننے لگا۔ آہل شاہ نے دوسری طرف سے اس کی کال کو ریکارڈ کر لیا تھا۔ لوری ختم ہوتے ہی وہ سو چکا تھا، اور آہل شاہ نے فون بند کیا اور موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا اپنی پاکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ونڈو کے پاس آیا اور باہر چاندنی بکھیرتی چاند کو دیکھنے لگا۔ بھیا بھابھی اتنی مشکلات میں مجھے چھوڑ کر آپ لوگ چلے گئے، آپ لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے سنبھالوں گا طلحہ کو؟ وہ ستاروں کو دیکھتے بولا، گئے وہ اپنے بچپن کی سنی ہوئی کہانیوں کو سچ مانتے ہوئے انہیں ستارے سمجھ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کے وہ دوبارہ طلحہ کے پاس آیا اور اس ننھے سے شہزادے کو دیکھتے آج 3 مہینے پہلے جو ہوا وہ سوچنے لگا۔ اللہ پاک نے اس کے بھائی طہا کو شادی کے 10 سال بعد اولاد سے نوازا تھا، مگر جب طلحہ 3 مہینے کا ہوا تو بھیا اور بھابھی کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے، اور ان دنوں ابھی پاکستان ہی آیا تھا اور بزنس سیکھ رہا تھا، مگر اس پر تو جیسے ہی قیامت ہی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جن کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اسے جدا ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے طلحہ کی ذمہ داری اس پر ڈال چکے تھے۔ 3 مہینوں میں آہل جیسے اپنے لیے تو جینا ہی بھول چکا تھا، دن رات وہ اس بچے کے لیے کھپتا تھا، اور ان 3 مہینوں میں 10 آیا آ چکی تھی، مگر ہر ایک اس قدر سست تھی کہ بچہ ان کی لاپرواہی سے بیمار رہنے لگا تھا۔ اور ایک دن جب وہ آفس سے آیا تو چھوٹا سا طلحہ دودھ پی رہا تھا، اس نے بے اختیار جا کر اس کے منہ سے فیڈے نکالا تو فیڈے اس قدر گندا تھا کہ اس کراہت محسوس ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بچے کو دودھ دینے کا؟ آپ کو اس چیز کی تنخواہ دے رہا ہوں میں کہ آپ بیٹھ کر صرف موویز ڈراماز دیکھیں اور بچے کے منہ میں گندا مندا جیسا مرضی فیڈر ہے وہ ڈال دیں۔ دودھ بھی مجھے خراب لگ رہا ہے، وہ چنگھاڑ کر بولا، پھر اس 10ویں آیا کو بھی گھر سے باہر نکال چکا تھا، اور پھر اگلے دن وہ اپنے ساتھ اسے آفس لے کر جانے لگا، مگر آفس میں سارا سٹاف ڈسٹرب ہوتا تھا تو اسے مجبوراً پاس کے ہوٹل میں کمرے لے کر ٹھہرنا پڑا، اور جس دن میٹنگ تھی اس دن وہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، مگر طلحہ مسلسل رو رہا تھا، اور تبھی وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے ایک پل میں طلحہ کو ہینڈل کر لیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن وہ اسے لے کر پھر سے اسی ہوٹل کے روم میں آیا تھا۔ وہ طلحہ کو وہاں بٹھا کر خود میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا کہ طلحہ نے پھر سے منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے فون کر کے مینیجر کو اس لڑکی کو بلانے کو کہا، مس عبیہ پلیز اسے سنبھال لیجیے، اور آپ اگر اس کے بدلے مجھ سے پیسے بھی لینا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو آفر دیتا ہوں کہ آپ یہ ویٹر کی جاب چھوڑیے، آپ میرے لیے کام کیجیے۔ آپ یہاں جتنے پیسے لیتی ہیں نا، اس سے 3 گنا زیادہ دوں گا۔ میں اس سے پہلے آیا کو 50 ہزار دے چکا ہوں، اور آپ کہیں گی تو میں 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا جا رہا تھا، اور عبیہ کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا کہ ایک بچے کو سنبھالنے کے اتنے سارے پیسے! آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں سر؟ وہ سر جھٹک کر بولی، میرا اور آپ کا کون سا مذاق بنتا ہے، اور میں ایسا مذاق نہیں کرتا، اور میں سچ بول رہا ہوں۔ میں اس سے پہلے آیا کو 50 ہزار دے رہا تھا، میرے پاس کانٹریکٹ بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا، اور کھولتے ہی اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی زبان پر اعتبار ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آیا بننے کے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں سنبھال لوں گی بچے کو۔ وہ اپنے بھائی کے مستقبل کو سنوارنے کی خاطر اس چیز کی حامی بھر ہی چکی تھی، ورنہ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا۔
کہ اس پیارے سے بچے کو سنبھالنے کے لیے پیسے لے، اور بچے بھی آہل شاہ کا، وہ آہل شاہ جو اس کے بچپن کی محبت تھا۔ اوہ تھینک یو گاڈ، میں بچے کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ میرے ساتھ آفس میں اس کو سنبھال لیں گی؟ میں اپنا آفس کا کام کروں گا، آپ سمجھ لیجیے میری سیکریٹری ہیں، اور شام کو 8 بجے تک آپ کی جاب ہوگی، اس کے بعد آپ آرام سے گھر جائیں گی۔ بلکہ میں آپ کو خود چھوڑ دوں گا، وہ بولا، اور اس کی بات میں ابیہ کو کوئی قباحت نہیں نظر آئی۔ یہ بات تو زیادہ ہی اچھی تھی کہ اس کے آفس میں ہی رہ کر کام کرنا تھا، گھر نہیں جانا پڑتا۔ وہ ہوٹل سے اپنا حساب کلیئر کروانے کے بعد گھر پہنچی تو گھر میں ایک طوفان برپا تھا۔ ریحان نے پھر سے اپنے رشتے کی بات کی تھی، اور چاچی وہاں صحن میں کھڑی اسے گالیاں دے رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو آ گئی آوارہ گردی کر کے، جس کے آنے جانے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، نہ جانے کون سے کام کرتی پھر رہی ہے۔ چاچی نے ہمیشہ کی طرح زہر اگلا تھا۔ میں نے آپ کے معاملے میں کبھی دخل اندازی نہیں کی چاچی، تو آپ بھی میرے معاملات میں دور رہیں، اور مجھے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ پہلی بار تھوڑی کر رہی ہوں، بہت چھوٹی عمر سے کرنا شروع کیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ او بہن، تو جو مرضی کر، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میرے پاگل بیٹے کو اپنے سے آزاد کرنے کا کیا لے گی؟ چاچی نے غصے سے کہا تھا۔ اس نے سر جھکائے کھڑے ریحان کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے کو میں بہت پہلے ہی آزاد کر چکی ہوں۔ آپ کے بیٹے نے خود شادی کی خواہش کی تھی، تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر آپ مانتی ہیں تو بھیج دو رشتہ، لیکن اب میں خود ہی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جو آج میرے لیے لڑ نہیں سکتا، وہ کل کیا میرے لیے سٹینڈ لے گا؟ آپ اپنے بیٹے کی جہاں مرضی شادی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اور پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی، اور اس بار ہوٹل کے بجائے اس کا رخ شاہ انڈسٹری کی طرف تھا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو ابھی تک آہل شاہ نہیں پہنچا تھا۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکی نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ مجھے جاب کے لیے بلایا ہے سر نے، اور آپ انہیں بتا دیجیے کہ مس ابھی آئی ہیں، وہ تڑک کر بولی تو ریسیپشن منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئی اپنے کام کرنے لگی۔ اس کے 2-3 بار کہنے کے باوجود اس نے آہل شاہ سے اس کی بات نہیں کروائی تھی۔ اس کو خود کے موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو کال کر سکتی۔ وہ ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے بعد آہل شاہ اندر داخل ہوا، اور اس نے کیری میں طلحہ کو لٹا رکھا تھا۔ سیدھا اپنے روم میں گیا، اور آتے ہی ایک ریسیپشن کو بلا کر اس کے ساتھ اپنی میٹنگ ڈسکس کرنے لگا، جس میں اسے 1 گھنٹہ لگ چکا تھا۔ وہ باہر غصے سے جیسے جلتے ہوئے توے پر بیٹھی تھی۔ پھر وہ غصے سے اٹھی اور بنا اجازت کے دھاڑ سے دروازہ کھولتی ہوئے اندر آئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ جب آپ کو ضرورت نہیں تھی تو مجھے بلانے کی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ ایک تو آپ نے میری جاب چھڑوا دی، اور اوپر سے ملنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ بس بہت ہو گیا۔ آپ اپنی جاب اپنے پاس رکھیے، آئندہ سے اگر مجھے فون کیا نا تو یاد رکھیے گا، منہ توڑ دوں گی میں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ آہل شاہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ باہر آ کر بیٹھی ہیں، مجھے لگا کہ ابھی آپ نے آنا ہے۔ وہ وضاحت پیش کرنے لگا۔ میں صبح 8 بجے کے آ کر بیٹھی ہوئی ہوں، 11 بج رہے ہیں، اور یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے آپ کا؟ اور اگر آئے تھے تو ارد گرد بھی ذرا نظر رکھ لیا کریں۔ آپ کی یہ میڈم صاحبہ سے بولا کہ آپ سے بات کروا دیں، مگر اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، اتنا گندا اور گھٹیا اسٹاف رکھا ہوا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اور آہل شاہ بار بار اسے معافی مانگ رہا تھا۔ ریسیپشن حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس کا باس کبھی کسی کے آگے جھکا نہیں تھا، وہ کسی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ اچھا پلیز یہاں بیٹھو، میں ان سب کی اچھی سے خبر لوں گا، جاؤ جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ اچھا پلیز یہاں بیٹھو، میں ان کی اچھی سے خبر لوں گا، جاؤ جا کے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ اسے کندھوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے دانت پیس کر اس لڑکی سے بولا تو وہ ہڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے دھیان نہیں رہا میں اسٹاف کو تمہارے بارے میں بتا سکوں، مجھے یہی تھا کہ تم تھوڑا سا لیٹ آؤ گی۔ وہ جلدی سے بولا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گی نا؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر طلحہ کے پاس آئی، اور اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگا تھا۔ وہ مسکرا کر اس ننھے ہاتھوں کو چومتے اس سے باتیں کرنے لگی۔ آہل شاہ مطمئن
सा हुआ कि मुतमईन सा होकर अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। अगले दिन वो अपने मामूल के मुताबिक वहाँ पहुँची और आहिल शाह अपने बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में मीटिंग हॉल में चला गया था और 2 घंटे के बाद उसने अपने बैग में से एक टिफ़िन निकाला और उसमें दलिया निकाल कर उसे खिलाने लगी। ये क्या कर रही हो? आहिल शाह के चिल्लाने पर वो हड़बड़ा कर मुड़ी। ओ फल्ला, आपने तो डरा ही दिया, मुझे दलिया खिला रही हूँ। वो सर झटक कर बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? वो भी सिर्फ 7 माह का है, मैं तो सिर्फ सेरेलैक देता हूँ, वो भी एक टाइम। वो मुंह बनाकर बोला, सर बच्चा 7 माह का हो जाए तो उसे थोड़ा बहुत खुराक देना चाहिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह मैश करके। इसके अलावा ये दलिया बहुत अच्छा होता है और आपने ज़रूर कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। ये सिर्फ 100-150 का आटा है और कितनी बार में बन जाता है। वो इत्मीनान से बोलती आहिल शाह को गुस्सा दिला गई। उसने गुस्से से उसके हाथ से बाउल थामकर बास्केट में फेंक दिया। व्हाट द हेल, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? और मेरे लिए मेरे बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये मेरे पैसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर का गंदा बना हुआ खाना मेरे बच्चे को देने की? आहिल शाह की आखिरी बात पर तो वो सुन ही हो गई और बेयकीनी से उसे देखने लगी। कहना क्या चाहते हैं आप? हम लोग गंदे बर्तन में खाना बनाते हैं? यह हमारा किचन वॉशरूम के अंदर बना है। यहाँ पर हम लोग पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते। गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गंदे हैं। मेरी माँ कभी सर से दुपट्टा उतारे बगैर खाना नहीं बनाती और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। यही काम मैंने इनसे सीखा है। और आप अमीर हैं तो क्या इसका मतलब नहीं कि आप हमें हकारत की निगाहों से देखेंगे? कल उसने सेरेलैक अच्छे तरीके से नहीं खाया था तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ चेंज करके देखती हूँ, कल को कुछ और चेंज करके देखूंगी। मगर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का एहसान मानने के बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। भाड़ में जाएं आप, मैं इस 2 टके की नौकरी को लात मारती हूँ। संभालिएगा अपने बच्चे को खुद ही। वो बोलती चली गई थी, फिर अपनी सियाह आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करती अपना बैग उठाकर बिना कोई बात की तेज़ी से वहाँ से निकल गई। आहिल शाह सर झटक कर रह गया। फिर अगले 2-3 दिन वो जैसे तलहा के साथ पागल हो चुका था। आज भी वो निढाल से सर झुकाए बैठा हुआ था कि उसका दोस्त राहिल उसके पास आया। मैं तो कहता हूँ शादी कर ले किसी ऐसी लड़की से जो तलहा को माँ का प्यार दे सके। राहिल ने उसे मशवरा दिया। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यहाँ तक नॉवेल को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब हम इसे कंप्लीट करेंगे आगे अगले किस के साथ। तो मुझे इजाज़त दें और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।